अटेम्प्ट ऑफ मर्डर भी हुआ है। तेजाब फेंकने की कोशिश की गई गुजरांवाला में। साइड विंडो को तोड़ा उन्होंने, हम उछाल रहे थे तेजाब, मेरा 6 बार फोन छीना। हमारा हथियार या हमारी ताकत जो है वो कैमरा है। इनके गार्डों ने फायर कर दिया लोगों के ऊपर। खवातीन देखी गई, हाँ जी, फेंक रही थी तेजाब, ये तो उन्होंने रखा हुआ है एक पूरा सेटअप जो है ना, ये धंधा बुनियादी तौर पर डरा कर किया जा रहा है लोगों को। वो बाकायदा एस्टेब्लिश्ड के ये उन्हीं के लोग थे, फेसेस मौजूद हैं। कभी आप खौफजदा भी हो जाते हैं, अपनी फैमिली का सोचते हैं। जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसीज और इदारे हैं, उनके सरबराहान की तस्वीरें मौजूद हैं इसके साथ। अब तो वो डर गए हैं। ऑफर्स तो बीच में बहुत सारी, शुरू से लेके अब तक मैं बेतहाशा अनगिनत ऑफर्स हैं, करोड़ों रुपए की ऑफर्स हैं। ठीक है जी, मेरा तो काम था, मैंने व्यूज़ ले लिए, मेरी रेटिंग आ गई, 2 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम, उसके बाद अभी करता रहे जो कर रहा है। मैं अलल ऐलान ही कह दूं कि मैं अल्लाह के वलियों का एहतराम करने वाला हूँ, लेकिन अल्लाह के वलियों के नाम पर धंधा करने वाला जो शख्स है उसको ये इजाजत नहीं दी जा सकती। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन सैयद इकरारुल हसन, और इस वक्त तो ये मुल्क में जहाद कर रहे हैं, कर्ज के खिलाफ जो है वो निकले हुए मिशन पर, और बहुत सारी तनकीद का भी सामना कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं डील कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं डॉलर्स कमाना चाहते हैं। बात करते हैं मामला क्यों हुआ। रिसेंटली इन पर एक बाकायदा अटेम्प्ट ऑफ मर्डर भी हुआ है और जान बचाकर भागे हैं। तेजाब फेंकने की कोशिश की गई गुजरांवाला में। जान लेते हैं मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? तबियत कैसी है? जी बेहतर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बचत हो गई? इतना खौफनाक हाँ, अटैक नहीं बिल्कुल, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई और मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना खौफनाक और ख़तरनाक हो सकता था। लेकिन वो इतने लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करने वाले हैं कि मुझे लगता है बाल बाल वो जो कहते हैं, यानी वो जो मेरी साइड विंडो को तोड़ा उन्होंने, और वो जो जिस तरह वो उछाल रहे थे तेज़ाब, स्क्रीन पे गिरा और सब, वो उसी लम्हे हम यूनिवर्सिटी के गेट में एंटर हुए। तो अल्लाह ने मुझे लगता है बहुत ही वो नैरो एस्केप जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्योरिटी होती है आपके साथ फुल? देखिए, मैं ना इस बारे में बड़ा, जब मैं कराची में था तो तब मैं गार्ड्स वगैरह साथ हुआ करते थे। अच्छा, वो भी ज़्यादा सिर्फ यही ज़हन में होता था कि यार ये छोटे मोटे चोर उचक्के होते हैं ना, ये करीब नहीं आएंगे। और वो आपको होता था क्योंकि 5-6 बार फ़ोन छीन चुका था जब हम शुरू में गए थे, प्रोग्राम शुरू होने से पहले सरेआम। तो मेरा 6 बार फ़ोन छीना 2 साल के अरसे में, जब हम न्यूज़ एंकर्स थे। वो तो एज ए एंकर नहीं छिना होगा ना, वहाँ तो वही छीनते थे ना। जी हाँ, तो वो उसकी वजह से एक आध गार्ड साथ रखना शुरू किया शुरू में। बट आई ऑलवेज बिलीव कि गार्ड्स जो है ना वो हल नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर यहाँ गुजरांवाला में भी हम गार्ड को साथ ले जाते या कुछ सिक्योरिटी साथ होती, तो अल्टीमेटली क्या करते हैं वो लोग? वो क्या स्ट्रेट फायर मारते हैं इनको? क्या वो हवाई फायरिंग करते? वो क्या मतलब क्या वो ये भी उनको उतर के मारना शुरू कर देते? और वो तो यानी उसमें ये होता है कि फिर आप मजलूम से जालिम की फहरिस्त में आ जाते कि लेकिन इनके गार्डों ने फायर कर दिया लोगों के ऊपर, या इनके गार्डों ने जो है वो मारा पीटा। तो मुझे आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक कि आप सिक्योरिटी लेके जाएंगे तो बचत हो जाएगी, ऐसा होगा नहीं। और फिर जब मेरे पास कराची में पर्सनल गार्ड्स हुआ भी करते थे, तब भी जब मैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पर जाता था, मैं कोई गार्ड साथ लेकर नहीं जाता था। मुझे ये लगता था कि यार अगर हमने भी गार्ड लेकर जाना है और ताकत के ज़रिए हमने कोई सोल्यूशन निकालना है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। हमारा हथियार या हमारी ताकत जो है वो कैमरा है। तो मुझे लगता है कि बस सिक्योरिटी से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे थ्रेट्स के बावजूद आप बड़े इंडिपेंडेंटली फिर रहे होते हैं। वहाँ पे खवातीन देखी गई, हाँ जी, फेंक रही थी तेजाब, ये खवातीन कहाँ से आई? क्या ये वाकई उनकी फॉलोअर्स थी या फिर फॉलोअर्स नहीं? ये तो उन्होंने रखा हुआ है एक पूरा सेटअप जो है ना, वो ये धंधा बुनियादी तौर पर डरा कर किया जा रहा है लोगों को। वहाँ भी जब जाते हैं तो एक पूरा सिस्टम है, पहले वक्त से लेके लोग आपको बताना शुरू करते हैं कि जनाब यहाँ पे ये जिन्नात और खौफ और शयातीन, और जनाब अगर ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर लंगर की इतनी देगे नहीं देंगे तो घर जल जाएगा, बच्चे फौत हो जाएंगे, और जनाब आपने अगर ये लहसुन खा लिया तो ये हो जाएगा, अगर आपने बड़ा गोश्त, वो गरीब गैर मंतिकी किस्म की बात है। तो ये सारा उनका एक जो धंधा चलाने वाला नेटवर्क है, और उसी के ये लोग हैं। हमने वो आइडेंटिफाई भी किया है कुछ लोगों को कि जो इस फ्रॉडिये के साथ खड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं, उनके पोस्टर्स में भी, और हर जगह पे वो लोग मौजूद हैं। तो वो बाकायदा एस्टेब्लिश्ड के ये उन्हीं के लोग थे, फेसेस मौजूद हैं। हमारे कैमराज जो हमने अंदर ऑन किए थे, मोबाइल कैमराज, उनमें उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। जो CCTVs लगे हुए थे यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर, वो लेकर पंजाब फॉरेंसिक को भिजवा दिया है पुलिस ने। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी कौन लोग थे और कहाँ से आए थे और पता ही नहीं चला। सब के सब फेसेस मौजूद हैं, चेहरे मौजूद हैं।
اور آئی ایم شیور اب پولیس اس پہ کچھ جلدی ایکشن لے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے اقرار صاحب، یہ جب معاملہ سب شروع ہوا، آپ پہلے بھی بہت ساری سٹوریز کرتے ہیں اور آپ ایک نارمل جرنلسٹ یا اینکر پرسن سے ہٹ کے ایک چیز کو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ فالو اپ کیا جائے، اس کے بعد ایکشن کروایا جائے. لیکن یہاں پہ آپ کے بہت سے ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ آگے چلی گئی ہیں. آپ کے قریبی لوگ بھی آپ کو چھوڑ گئے، جیسے ابھی ہمیں ایک شخص نے انٹرویو دیا تھا کچھ ہی دن پہلے جو کہ آپ کی ٹیم کا حصہ تھا، جس نے وہ چین اور وہ سارا کرتب کر کے دکھایا تھا. عقیل نومی جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے سارا کرتب کر کے دکھایا. انہوں نے کہا کہ اب تو وہ ڈر گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. کیا وجہ؟ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ شاید وقتی طور پہ گھبرائے تھے. عقیل ابھی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی اس وقت تک بھی ہم سے رابطے میں ہے، بلکہ ہم عید کا ایک پروگرام بھی ان کے ساتھ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، تو ہی از ویری مچ ان کانٹیکٹ. لیکن دیکھیں جب آپ کوئی بھی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں بہت سارے فیزز آتے ہیں، جس میں میں بھی شاید بہت سارے نشیب و فراز سے ذہنی طور پر گزرتا ہوں. کبھی میں بالکل مایوس ہو جاتا ہوں، کبھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے کبھی آپ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی کا سوچتے ہیں. اور میرا تو یہ پچھلے 12-15 سال سے کام ہے نا، لیکن وہ بہت سارے ٹیم ممبرز ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ بالکل انوکھی چیز تھی، جو جب ہمارے ساتھ اس کے اڈے پر وہاں گئے بھی اور جب لوگوں نے ان کو مار پیٹ کی اور جو ان کو گالم گلوچ کر رہے تھے، تو آئی ایم یوز ٹو اٹ. مجھے تو آج سے 12 سال ہو گئے ہیں، پہلی بار فائرنگ ہوئی تھی، ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، ہم نے بہت سارا فیس کیا. لیکن بہت سارے لوگ اتنا مضبوط اعصاب نہیں رکھتے ہوتے، بٹ ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن وہ میرا خیال ہے شاید بیچ میں ان کو تھوڑا ایک خوف والی کیفیت تھی الحمدللہ. ہاں لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت لمبا ہو گیا شاید یہ جو معاملہ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ باقی جتنے لوگوں کے ساتھ ہم یہ کرتے رہے جو چھوٹے فراڈیے تھے، ان کے ساتھ یہ تھا کہ آپ ایک چیز کرتے تھے اور کر کے پولیس دیکھتی تھی. اور اس کے یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ کانسٹنٹلی مستقل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، اور پھر اس کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اربوں روپے کی امپائر کھڑی کر چکا ہے. یہ جو اہم ترین میٹنگز ہوتی ہیں اس ملک کے چیفز کی، ان کے اندر علماء اور مشائخ کے ساتھ اس کو بٹھایا جاتا تھا پہلے، ان کے ساتھ تصویریں موجود ہیں. جو پاکستان کی سب سے طاقتور ایجنسیز اور ادارے ہیں، ان کے سربراہان کی تصویریں موجود ہیں اس کے ساتھ. جو پاکستان کے سابق وزراء اعظم ہیں وہ جاتے رہے ہیں اس کے اڈے پہ. تو اس پہ اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ایک ہی پروگرام کریں گے اور اس کے بعد اس کا دھندا گول ہو جائے گا، تو بلینز روپیز کی انڈسٹری ہے. اس انڈسٹری سے بہت سارے لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں. یہ کن کے لیے پیسوں کو ہینڈل کرتا ہے، کون اس کے لیے پیسوں کو ہینڈل کرتے ہیں، باہر جب یہ جاتا ہے تو وہاں سے کیا منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور یہ کن کے لیے منی لانڈرنگ کرتا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں کہ اگر کوئی توقع کرے کہ جی یہ کوئی 1-2 دن میں معاملہ حل ہو جاتا، تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہب کا خوف، عورتوں کے ذریعے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. یہ ایک پراپر ایک انڈسٹری ہے. آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے اس کو بے نقاب کرنا ہے؟ نہیں میں تو چونکہ میرے کام کی نوعیت ہی ہے اور ہم مستقل اس کو جب دیکھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ بہت ہی کوئی فراڈ کر رہا ہے. بٹ انٹل اور انلیس جب تک ہمارے پاس کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہوتا تب تک ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے. اور اس کے خلاف کرتے تو پھر تو بہت ہی زیادہ بیکلیش ہو سکتا تھا نا، کیونکہ بہت طاقتور تھا. تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ جو کرامات کے نام پہ کرتب کرتا ہے، ہمیں کوئی اس کا کوئی کلو مل جائے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اور اگر ہم بھی وہ کر کے دکھا سکیں تو دیٹ مینس کہ یہ جو کر رہا ہے وہ فیک ہے، وہ کوئی کرامت نہیں ہے، وہ محض ایک ٹرک ہے. تو دا مومنٹ ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ اب ہم یہ منہ سے کیلیں نکال سکتے ہیں یا آنکھ سے چین برآمد کر سکتے ہیں، تو دین وی تھاٹ کہ ناؤ وی ہیو گاٹ سم تھنگ، کہ جس کے بعد ہم اس کے پیچھے کتنا ٹائم لگا؟ ظاہر ہے ایک پورا ہم تو مستقل لگے ہوئے تھے. جب ہمیں یعنی آپ کہہ لیں کہ 4-5 سال سے جب بھی اس کی کوئی ویڈیو دیکھتے تھے ہوتا تھا یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. اچھا پھر یہ تھا کہ ہم اپنے لوگ ہم نے سوچا کہ بھیجوائیں مریض بن کے اور وہاں وہ اس کی خفیہ ریکارڈنگ کریں. پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کی ٹانگیں توڑواتے ہیں، لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں، کوئی جو ان کی مخالفت میں بات کرتا ہے جس کے پاس سے. تو ہمیں یہ لگا کہ وہاں پہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو اسپائی ایجنٹس بنا کے بھیجوانا ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پھر ظاہر ہے ریلیجیسلی ایک وہی بات کے خوف اور ڈر کے ساتھ. تو ہم نے وہ والا پھر جو نارمل ہمارا روٹین کا ایک میکینزم ہے پروگرام ریکارڈ کرنے کا، وہ نہیں کیا. لیکن ہم نے کہا کہ بہت سادہ سی بات ہے، دیکھیے ایک آدمی آنکھ سے چین نکال رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے یہ میری کرامت ہے، میں اللہ کا ولی ہوں. ایک اینکر کسی کی آنکھ سے چین نکال رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ تو صرف ایک ٹرک ہے، کسی کی آنکھ سے کوئی بھی نکال سکتا ہے. تو دیٹ مینس کہ وہ جو جس کو کرامت کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ایک بہت سادہ سا ایک پیرامیٹر تھا اور ہم نے وہ کر کے دکھا دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو آنکھ سے چین نکالی ہے نا وہ کرامت ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ کرتب ہے، یہ ایک ٹرک ہے.
تو یہ ہمیں نہیں کہ وہ اچھا آپ پہ اب تک جو ہے وہ حملہ بھی ہو گیا, آپ کے گھر کے باہر فائرنگ بھی ہو گئی, آپ کو بہت سارے تھریٹس بھی ہیں, یہ تو طاقت کا استعمال کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی, کوئی ڈائلاگ بھی ہوا, کچھ آفرز بھی ہوئی؟ آفرز تو بیچ میں بہت ساری, شروع سے لے کے اب تک میں بے تحاشا ان گنت آفرز ہیں, کروڑوں روپے کی آفرز ہیں. میرے دوستوں کو کانٹیکٹ کیا گیا, بیچ میں جو بڑے پاکستان کے علماء ہیں, جو مشائخ ہیں, ان سے روابط کرنے کی کوشش کی گئی, ڈرایا گیا, دھمکیاں بھی دی گئیں. تو ہر اعتبار سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے ایک تو یہ خوف آتا ہے کہ جو بچے اور بچیاں وہاں جاتے ہیں, اور ہم نے وہ ویڈیوز پوسٹ کی ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ کی نظر سے گزری ہیں نہیں, کہ ماں باپ بیچارے روتے ہیں انٹرویوز دیتے ہوئے کہ جی ہمیں روک دیا تھا اس نے علاج کروانے سے, اور بچہ یا بچی ہماری اس دنیا سے چلی گئی تکلیف میں, اذیت میں, اور وہ جس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ آپ اور ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہم اولاد والے اگر اپنے بچوں کو رکھ کے سوچیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی ٹھیک ہے جی میرا تو کام تھا, میں نے ویوز لے لیے, میری ریٹنگ آ گئی, 2 پروگرام 4 پروگرام, اس کے بعد اب یہ کرتا رہے جو کر رہا ہے. تو اگر ایک پاکستانی کے طور پر, ایک انسان کے طور پر, ایک صحافی کے طور پر میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہوں, تو پھر جتنے جرائم یہ کر رہا ہے, جتنے گناہ یہ کر رہا ہے, جتنے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے, مجھے لگتا ہے پھر میں اس میں برابر کا شریک ہوں گا. ٹھیک ہے, اگر میں خاموش آپ نے ابھی ایک کیمپین سٹارٹ کی ہے, مہم آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں ہم سٹارٹ کریں گے, اس میں آپ اسٹوڈنٹس کو انگیج کر رہے ہیں اور لوگوں کو, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ریلیجیس جو ہمارا ایک طبقہ ہے اس کی ذمہ داری تھی آپ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو انوالو کرتے؟ میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے تو ہمیں کہا کہ ہم کسی کے مذہب کو چھیڑتے نہیں ہیں کہ فوراً وہ فرقہ آ جاتا ہے. ان لوگوں سے کوئی آپ نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ اتنا انفارچونیٹ ہے نا ہمارے ملک کے اندر, یعنی آپ یہ تو چھوڑ ہی دیجئے کہ ہم اگر کسی دوسرے مکتبہ فکر کے علماء سے بات کرتے تو وہ تو ہوتا ہے کہ جی یہ مانتے نہیں ہیں مزارات کو, یہ اولیاء کو نہیں مانتے, وہ تو بالکل ہی, بلکہ جنہوں نے بات بھی کی ہم نے خود بھی ان سے, ٹھیک ہے میں اللہ کے ولیوں کو ماننے والا ایک انسان ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دین کی خدمت بالخصوص اس خطے میں انہوں نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خانقاہوں نے اور آستانوں نے, جو کہ حقیقی خانقاہیں ہیں, انہوں نے جتنی دین کی ترویج کا کام کیا, درویشی سے, فخر کے ساتھ, سادگی سے, عاجزی کے ساتھ, پیار اور محبت بانٹ کے, بغیر کسی خوف کے, یعنی آستانے اور یہ جو اولیاء کی خانقاہیں ہیں, وہاں تو خوف نام کی چیز آپ تصور بھی نہیں کر سکتے نا, وہاں تو ایک عجیب ایک روحانیت والا معاملہ. تو میں علل اعلان یہ کہہ دوں کہ میں اللہ کے ولیوں کا احترام کرنے والا ہوں, لیکن اللہ کے ولیوں کے نام پر دھندا کرنے والا جو شخص ہے اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یہ مکاتب کا پرابلم یہ ہے کہ ایک, یعنی جس مکتبہ فکر کی نمائندگی کی یہ کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی اس کو اون نہیں کرتا, مگر پرابلم یہ ہے کہ سب کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی اپنی سی آراء ہیں. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ انیشلی میں نے ضرور کہا کہ علماء اس پہ آئیں اور اپنی رائے دیں, لیکن وہ اتنا الجھا ہوا یہ معاملہ ہے اور اتنی نفرتیں ایک دوسرے کے سے متعلق, یعنی ایک مکتبہ فکر بھی ہوگا, اس کا کوئی ایک خاص نظریے والے لوگ بھی ہوں گے, وہ بھی کہیں گے کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں کو مان. تو وہ اتنے سارے اختلافات تھے کہ مجھے لگا کہ اللہ نے جان بوجھ کے, مجھے لگتا ہے پروردگار کی ذات نے یہ اچھا کیا کہ یہ مذہب کا یا فرقوں کا یا مسلک کا معاملہ نہیں رہا, یہ عوامی ایشو بن گیا, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہتری ہوئی. اچھا, آپ کے مطابق فراڈیا شخص جس کو آپ فراڈیا کہتے ہیں, اور وہ یہ اب دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے تو ان کی پبلسٹی فری میں کر دی ہے, ان کے پہلے سے مریدین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, وہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے. وہ کرتا رہے, لیکن اس کی اپنی ویڈیوز اس کے بالکل برعکس بتاتی ہیں. میں آپ سے اگر آپ کہیں کہ تو میں شیئر بھی کر دوں گا, میں نے وہ پوسٹ بھی کی, آپ خود بھی چاہیں تو کل پرسوں جو بھی اس نے نئی ویڈیوز پوسٹ کی ہیں اس پہ جا کے وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے, اور اس سے پہلے جو اس کی ویڈیوز ہیں جن میں ڈرون کیمروں کے ذریعے دکھاتا تھا کہ کئی کلومیٹر پہ جو ہے نا گاڑیوں کی پارکنگز موجود ہیں, بے تحاشا لوگ آتے تھے, ٹریفک وارڈنز آتے تھے وہاں پہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور آج آپ کلر, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کلر سیدہ فون کر لیجئے کسی بھی شخص کو, کسی جرنلسٹ کو, وہاں کے پریس کلب سے بات کر لیجئے, ان سے کہیں کہ جنہیں بتائیں کہ اس کے اڈے پہ اب کیا صورتحال ہوتی ہے, آپ کو جواب مل جائے گا. اب وہ خود ایک ڈھیٹ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلیاں بھی دیتا ہے, اور اپنے جو اس کے جو چیلے ہیں ان کو بھی حوصلہ دینے کے لیے اس نے کچھ تو کہنا ہے. تو آپ بھی دیکھ رہی ہیں کتنی پبلسٹی ہوئی ہے, اللہ کی مہربانی سے لانتیں پڑ رہی ہیں ہر طرف سے, لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, نیگیٹو ہوئی یا پازیٹیو ہوئی ان کے لیے یہ پبلسٹی ہے, ان کے لیے پبلسٹی ہے, لیکن اس نیگیٹو پبلسٹی سے ان کا دھندا خراب ہوا ہے, بہتر نہیں ہوا, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. آپ نے ان کا میک اپ بھی اتروا دیا, آپ نے ان کے کپڑے بھی بدلوا دیے, ابھی تک تو ایسے ہی ہے. اب آگے فیوچر پلان کیا ہے, اس کا کوئی حل نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, وہ یہ کہ آپ نتیجے سے بے پرواہ ہو کے اپنا کام کریں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جانا ہے اس دنیا سے,
تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ پروردگار تو جانتا ہے تو نے مجھے جتنی ہمت دی تھی میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر کوشش کی ہے، تیری ذات جانتی ہے یہ بات، بس اتنا اطمینان ہونا چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا اس سے بالکل بے فکر ہو کے، قطع نظر ہو کے. ایفرٹ ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے جد و جہد، ہمارا کام ہے کوشش. ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں انصاف ہو، ایک ایسا معاشرہ جہاں قانون کام کر رہا ہو، ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ سوچنے سمجھنے والے ہوں، سوجھ بوجھ والے ہوں، وہاں پہ ایک ایسے شخص کو جیل میں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ اقرار صاحب، اور ہم آپ کو بیسٹ وشز ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پہلی کامیابی تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اویئرنیس دینے میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے، اور وی آر ہوپ فل کہ اقرار صاحب چل رہے ہیں، قافلہ بنتا جائے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن بھی ضرور نکلے گا.